वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नए आर्मी चीफ की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती बैठक हुई। वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और वज़ीर खजाना की शिरकत। ख्वाजा आसिफ 25 नवंबर तक अमल मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कोई डेडलॉक, कोई जल्दबाजी और कोई दबाव नहीं। समरी में जो नाम सामने आएंगे तो फौजी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं आई। प्रोसेस जो है आप समझने के एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम और कब तक कंप्लीट होगा? 25 तक जो है 25 कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस होगी या पूछा जाएगा अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ दोस्ती से आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। इमरान खान की ज़ेरे सदारत ज़मान पार्क लाहौर में पीटीआई का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है, जिसमें 26 नवंबर को रावलपिंडी कॉल और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस हवाले से मजीद क्या फैसले हुए हैं बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल से। मजहर बताइए। जी, ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया है। 1 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा। इजलास में इमरान खान के अलावा शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शिबली फराज, आजम सवाती, बाबर अवान, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में 26 नवंबर को जो रावलपिंडी में धरना और या लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है उस हवाले से मुशावरत की गई है कि इसको कैसे कामयाब बनाना है। इजलास में ये तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आई हैं कि यूनियन कौंसिल सतह तक जो है अवामी राब्ता मुहिम को बढ़ाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक लाने का टास्क दिया गया है, क्योंकि हुकूमत पर अगर दबाव नहीं बढ़ेगा तो वो इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी। इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी लॉन्ग मार्च या वो जो वहाँ पर धरना देना है इस हवाले से भी जो है मुशावरत की गई है कि वहाँ पर धरना दिया जाए या सिर्फ 1 दिन के लिए वहाँ पर रावलपिंडी फैजाबाद चौक है वहाँ पर जलसा किया जाए। तो अभी जो है इसके बारे में जो रहनुमा हैं वो आकर मीडिया को अपने फैसलों से आगाह करेंगे। इजलास में जो फैजाबाद धरना होगा या लॉन्ग मार्च है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी जो ज़ेर बहस आई हैं बातें कि पहले जो वजीराबाद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था उसकी रोकथाम कैसे की जाए, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए भी जो है वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है। फिर उसके अलावा अराकीन ने कुछ कमेटियाँ बनाई हैं जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगी और हर हलके में हर यूनियन कौंसिल में एक शख्स को नामजद किया जाएगा जो लोगों से राब्ता करके और जो मोबिलाइजेशन का अमल है उसको शुरू करेगा ताकि 26 नवंबर का धरना या लॉन्ग मार्च फैजाबाद चौक पहुंचने का जो टास्क है वो दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर पहुंचाया जाए। ठीक है, मजहर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इमरान खान लॉन्ग मार्च से अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। हम और पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा करें तो दिफाई निजाम का क्या बनेगा? मौलाना फजल रहमान की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। JUI सरबरा ने कहा फैसले किसी की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक होंगे। को हमने इक़्तिदार से निकाला, उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, मुल्की मईशत को तबाह किया और अब वो इस पर मसरूफ है कि मुल्क में दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। लॉन्ग मार्च करते हैं और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे। मर्जी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं कहूँ कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्जी का, हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा? आखिर इस हवाले से जो भी हो आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार वही करें। वजीर खजाना का आर्मी चीफ और उनके अहले खाना की टैक्स तफसीलात लीक होने का नोटिस। मामले खुसूसी बराए महसूलात तारिक पाशा से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है किसी की भी टैक्स तफसीलात खुफिया होती हैं। टैक्स तफसीलात आम करना खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद।
PTI کے مشاورتی اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. روات تک پہنچانا ہے اور جو ہم نے موقع پہ لوگوں کے تاثرات دیکھے سنے، ہم نے اپنا تجزیہ چیئرمین کو پیش کیا اور یہ بتاتے ہوئے ہمیں مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارا مارچ روات پر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اور جو ہمارا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ ہمارا مارچ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، ہم نے ثابت کیا کہ تھرو آؤٹ پورا آپ نے تقریباً پنجاب پھرا اور آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی نقص امن پیدا نہیں کیا گیا، کہیں بھی بازار بند نہیں کیے گئے، کہیں بھی ٹریفک اگر ایک طرف ہمارا کنٹینر کھڑا ہے تو سڑک کے دوسرے طرف ٹریفک رواں دواں رہی. لوگوں کو پبلک کنوینئنس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا کام مکمل کیا، پرامن رہا. ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا، وزیر آباد میں شہادت ہوئی، لوگ زخمی ہوئے اور عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ واضح ہو گیا. اللہ کا کرم ہوا وہ بچ گئے، لیکن اس کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. دوسرا نقطہ جس پر تبادلہ خیال ہوا وہ عمران خان صاحب کا اعلان کہ بروز ہفتہ 26 نومبر کو وہ راولپنڈی آئیں گے، خود آئیں گے، اور جتنے بھی قافلے پاکستان سے آ رہے ہوں گے اس اجتماع میں شامل ہونے، ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان سے مخاطب بھی ہوں گے. اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا. سیکرٹری جنرل صاحب نے وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو ہماری آپشنز ہیں، اس کے بارے میں پوری سینئر لیڈرشپ کو بریف کیا، انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا، اور فیصلہ ہوا کہ 26 تاریخ کو لوگوں کو بر وقت نکلنا ہے. بر وقت اس لیے نکلنا ہے کہ سردیوں کے دن ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت اور دن چھوٹے ہو گئے. تو اس لیے ہماری سب سے گزارش ہے، جو ہماری پارٹی کی تنظیمیں ہیں، کارکنان ہیں، جو عام شہری ہیں، جو اس پنڈی کے اجتماع میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، کہ اگر ان کے پاس بندوبست ہے تو انہیں تو کوشش کرنی چاہیے پہلے تو 25 کی رات کو پہنچ جائیں. جن کے پاس وہاں رہائش کا بندوبست ہے، اپنی طرف سے پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اقبال پارک پر ایک ان کے لیے خاطر خواہ بندوبست کیا جائے، اور انشاءاللہ کیا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں سما سکیں گے. وہ 25 کی رات پہنچ جائیں جنہوں نے دور سے آنا ہے. دیگر حضرات جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 26 کو صبح بر وقت نکلیں، اپنے سفر کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے وقت پر نکلیں کہ 1 بجے وہ جہاں عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے وہاں وہ پہنچ چکے ہوں، تاکہ دن کی روشنی میں وہ ان سے مخاطب ہو سکیں اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر سکیں، اور آئندہ کا جو اپنا لاہ عمل ہے اس سے بھی انہیں آگاہ کر سکیں. تیسری چیز جس پر ساری لیڈرشپ نے تشویش کا اظہار کیا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، ہماری کوشش کے باوجود، قانونی تقاضوں کے باوجود FIR نہ ہو سکی. اور FIR نہ ہونے کی وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ طاقتور قوتیں ہیں جو حکومت سے بھی بالا ہیں، جو پنجاب حکومت پر بھی حاوی ہو گئی، اور FIR ہماری منشا اور ہمارا مدعا اس میں نہ آ سکا، اور ہماری تسلی کے مطابق FIR نہ کاٹی گئی. پولیس کی مدعیت میں ایک FIR کاٹی گئی، جس کی ہماری نظر میں اور بہت سے قانونی ماہرین کی نظر میں کوئی قانونی وقت نہیں ہے. پارٹی کا یہ تمام سینئر لیڈرشپ کا
یہ متفقہ یہ رائے ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے کیونکہ 3 شخصیات کو نامزد کیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، اتنی طاقتور شخصیات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ FIR قانون کے مطابق نہیں کاٹی گئی اور ہمارا نقطہ نظر اس میں نہیں آیا۔ چنانچہ سب کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ 3 شخصیات اپنے عہدوں پر قائم ہیں، ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ہم اور اصولی موقف بھی یہ ہے اور دنیا کا تقاضا بھی یہ ہے، ہر مہذب معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ ایک شفاف انویسٹیگیشن ہو سکے، اور اگر اس میں وہ بری الذمہ ہیں تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر جواب دہ ٹھہرے۔ تو اس پر بھی ایک پوری نقطہ نظر سامنے آ گیا اور پوری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس پر متفق ہے، اس میں کوئی ابہام دکھائی نہیں دیا۔ اگلی بات جس پر بات ہوئی، ساری لیڈرشپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، جو کہ آج ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس پہ انہوں نے اکنامک سچویشن پر روشنی ڈالی کہ دن بدن اکنامک سچویشن گرتی چلی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی اس وقت بہت پریشان ہے، ملک میں انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، ملک میں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ آج فیصل آباد کا ایک وفد بھی آیا، عمران خان صاحب سے ملا، انہوں نے وہاں تاجروں کے اور صنعت کاروں کے تاثرات بیان کیے اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فوری الیکشنز نہ کروائے گئے تو ہماری اکانومی جس طریقے سے ٹینک کر رہی ہے، اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو 5% ہمارے وقت میں رسک تھا وہ اب بڑھ کر 75% کو چھو رہا ہے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ہم الیکشن پر اصرار اقتدار نہیں، پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس سے کہ وہ معیشت کو سنبھال سکے۔ چنانچہ الیکشن کا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس پر مزید بات انشاءاللہ 26 تاریخ کو عمران خان راولپنڈی میں کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے میں ایک تو ایک سیکنڈ بچا تھا کیا تھوڑا پیچھے ہو جائے نا یہاں سے مطلب آگے ہو جائے۔ اچھا جی، دو چیزوں کے اوپر میں بات چیت کروں گا، بلکہ تینوں چیزوں کے اوپر میں مختصر اپنے کامنٹس کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جو تیاریاں ہیں، ہماری جو تمام پاکستان کے علاقوں سے لوگوں نے آنا ہے، اس دن پہنچنا ہے، پنڈی اور مری روڈ کا انتخاب ہوا ہے جہاں پر تمام یہ لوگ جمع ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اور اس کی تمام تفصیلات میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کی سب کے ساتھ رابطے کے اندر ہوں، تو گلگت بلتستان سے لے کے سندھ بلوچستان تک چاروں طرف سے آپ کو قافلے نظر آنا شروع ہوں گے، اور اس سے 26 جس دن یہ اجتماع ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی انشاءاللہ تعالی 25 تاریخ کی شام کو دیکھیں گے لوگ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے پوری ایک خیمہ بستی وہاں پہ بنا دی جائے گی علامہ اقبال پارک میں، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی آپ کو وہاں پر تیاری نظر آئے گی۔ اور میں تمام پاکستانیوں کو جو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے،
جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے کرنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے، نہ ملک سے باہر بیٹھی طاقتوں کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ پاکستان میں طاقتور طبقے جو بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو اس حقیقی آزادی میں یقین رکھتے ہیں، ان سب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. 26 تاریخ کو مری روڈ پہ پنڈی پہ آئیں یہاں پر. دوسری چیز جس کی بات کی گئی، شاہ صاحب ابھی بتا رہے تھے، اپنے لانگ مارچ کا بھی ذکر کیا اور FIR کا بھی ذکر کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 10 دن کے اندر شاہ صاحب ادھر GT روڈ پہ تھے، میں اس طرف دوسری سائڈ سے آ رہا تھا اور ہزاروں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، جلسوں میں آئے، ریسپشنز کے اندر آئے. 3 چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے ہمارے ریاستی نظام کے اوپر، اس کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ایک، جس طریقے سے اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کے بعد جس طریقے سے ان کے گھر کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ایک 5 وقتہ خاتون جو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے، میں تو کہوں گا یہ دہشت گردی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر جو غم و غصہ ہے عوام کے اندر. ارشد شریف کے قتل کے اوپر بے تحاشا غصہ ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے اندر، اور پاکستان کا کپتان، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کے عوام کے امنگوں کی دھڑکن عمران خان کے اوپر جس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ پورا اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کا امتحان ہے. یہ پاکستان کی صرف 1-2 افراد کی بات نہیں ہے، پورا ریاستی نظام کو قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا اگر پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، سب سے مقبول لیڈر، اگر وہ اپنی ایک قانون کے مطابق جو 100% اختیار ان کو حاصل ہے، وہ شہباز شریف، وہ رانا ثناء اللہ FIR نہیں کٹوا سکتے، تو کیا پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک عام آدمی کو اعتماد رہ جائے گا؟ تو یہ بھی اس وقت جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستان کا ریاستی نظام کا امتحان ہے اس وقت، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. آخری چیز جو معیشت کی بات شاہ جی نے کی، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل دے دوں. پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں، جو عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے 12% سے زیادہ سے ترقی کر رہی تھیں، وہ منفی ہو چکے ہیں، اور یہ ابھی تک ستمبر تک کا ڈیٹا ہے. آپ جیسے جیسے اگلے مہینے اکتوبر نومبر کا ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ اس میں مزید تنزلی دیکھیں گے. پاکستان کی برآمدات جو ہیں، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی جتنی اضافہ ہوا تھا، اس سے صرف 1 سال جو عمران خان کے، بلکہ 9 مہینے جو تھے عمران خان کی حکومت کے اس سال کے، اس میں زیادہ اضافہ ہوا تھا. آج اس میں ہر ماہ تیزی سے کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. ترسیلات زر جو عمران خان کے وقت میں 19 ارب ڈالر سے بڑھ کے 31 ارب ڈالر پہ گئی تھی، ہر ماہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. بیرونی سرمایہ کاری، کیونکہ اعتماد کسی کو نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر، وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں. پہلے 4 ماہ جو اس سال کے گزرے ہیں بنسبت یہی عرصہ جو پچھلے سال کا تھا، اس سے آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے. اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو عمران خان کو، تحریک انصاف کی حکومت کو مشورے دیا کرتے تھے کہ جی احتساب ملک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ معیشت کے اوپر زور ڈالیں. تو یہ کرپشن کو سے عشق کرنے والی حکومت جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جس نے نیب لا بھی اڑا کے رکھ دیا، جس نے 1000 ارب روپے کی اپنی چوری بھی معاف کرا لی، یہ معیشت آج اس حالت میں کیوں ہے کہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور لندن سے خبر شامل کریں گے. نواز شریف اور مریم نواز یورپ روانہ. نواز شریف اور مریم نواز فیملی کے ساتھ آج صبح لندن سے یورپ روانہ ہوئے ہیں، اور ذرائع سے خبر آ رہی ہے. ہمارے نمائندے فرید قریشی ساتھ ہیں، ان سے اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں. فرید، بتائیے کیا ڈیٹیل ہے؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق آج صبح مریم نواز، میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے دیگر افراد لندن سے سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں پہ وہ تقریباً 1 ہفتہ قیام کریں گے، اور اس وزٹ کے دوران وہ یورپ کے مختلف شہروں کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد واپس ان کی لندن آمد ہوگی. نواز شریف جو ہیں وہ 2019 سے لندن میں ہی قیام پذیر تھے، اور جب سے وہ علاج کی غرض سے یہاں پر آئے تھے، ان کا یہ پہلا دورہ ہے کسی بھی بیرونی کنٹری کا، یورپ یا کسی بھی اور کنٹری کا، برطانیہ سے. اس دوران وہ یہیں پہ مقیم رہے، اور ان کو جو ویزے کی مشکلات ہیں وہ بھی درپیش آئیں. ممابت سے ان کی اپلیکیشن ریفیوز کی،
لیکن اب بلاخر انہیں جب سفارتی پاسپورٹ ملا ہے تو اس کے بعد فیملی کے ہمراہ انہوں نے یورپ جا کر کچھ دن گزارنے کا فیصلہ کیا اور ذرائع کے مطابق آج صبح وہ روانہ ہو چکے ہیں. تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آئیں گے لنڈن. جی فرید ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. اس سے بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.